अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। बहुत से आज़ाद मुबसरीन इन ख्यालात और इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद हम एक और मुतनाज़ इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। हालात वाक़यात को देखते हुए एक बहस PTI के ट्रीटमेंट के हवाले से है। नून लीग की अगर बात करें तो उनके यहाँ रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन के साथ साथ दूसरों के लिए भी फेयर प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो कितना प्रैक्टिकल है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या उनकी नज़र में इलेक्शंस की शफाफियत की अहमियत है या जिस किस्म के खदशात का इजहार है उसको कैसे देखा जाता है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ फॉरेन फ्रंट के ऊपर पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस प्रोग्राम का एक ख़ास मौजू रहेगा। इस वक्त मैं नवाब शाह सिंध में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में पिछले 15 साल से हुकूमत करती आई है और इस वक्त इलेक्शंस के एतबार से उनकी एक भरपूर कैंपेन भी जारी है, उसका भी तस्करा होगा। और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदाई साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमें इस बात का अंदाजा है कि आपकी कैंपेन भी चल रही है और अभी भी आपको एक जलसे में जाना है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ये जो फॉरेन फ्रंट पे डेवलपमेंट हुई है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर एक हमला किया गया और कल रात गए पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि ये एक रीजनल एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये सूरत हाल जा रही है? जहाँ तक कल का हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ था, उसका हमने कल भी और आज भी आपके शो पे एक बार फिर भरपूर मज़ामत भी करते हैं और किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला कर सके, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट कर सके। आज मेरा ख़्याल में जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द ग्रुप्स को टारगेट किया गया है, ईरान में हमारा ये रिस्पॉन्स ना सिर्फ प्रोपोर्शनल था मगर हमारा हक था एज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ के ये जो पाकिस्तान की तरफ से हमने कल रात या आज सुबह सवेरे जो अटैक दहशतगर्दों पे ईरान में हुआ था। हम आपने जो सवाल किया वो तो ऑब्वियसली एक बहुत डेंजरस थॉट है कि रीजनल कोई इजाफा हो और एक it would be very dangerous not only for Pakistan and Iran but the entire region if this was to escalate into a full-blown conflict. मेरे लिए ये इसलिए भी हैरान कुन है कि ये वाक़या हुआ था कल, इसलिए हमने पिछले 18 महीने में ईरान के साथ बहुत इंगेज किया और वो काम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के दरमियान जो पिछले 18 महीने में हुए थे वो शायद पिछले 5-10 साल में भी ऐसे नहीं हुआ था। और जहाँ तक एक दूसरे के कंसर्न्स थे सिक्योरिटी के हवाले से, तो हमारा मौक़िफ़ भी था कि हमारा सिक्योरिटी, हम समझते हैं कि ईरान का सिक्योरिटी हमारा अपना सिक्योरिटी है और ईरान का भी मौक़िफ़ यही कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी हमारा सिक्योरिटी है। हमने मुख्तलिफ मेकनिज़म्स बनाए थे ताकि हम मिल के एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सके। हमने बहुत से फोरम्स और मोडालिटी बनाए थे कि हम एक दूसरे से बातचीत करके इस किस्म के इश्यूज़ का मिल के हल निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि उसी दिन जब ये वाक़या हुआ तो हमारा इंटरम वज़ीर आज़म उनका ईरान का वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठा था, वहाँ भी ऐसे कोई बात नहीं उठा या कोई एतराज़ नहीं उठाया गया और दूसरी तरफ ये हमला हो रहा था। तो हमारे लिए बहुत एक हैरानकुन डेवलपमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और हम उन्हीं फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल फोरम्स एट वेरियस लेवल्स जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के ये जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करें। ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है और इस ट्रेंड का भी हम मज़ामत करना चाहेंगे कि डोमेस्टिक प्रेशर को लिफ्ट करने के लिए, अपने अवाम को खुश करने के लिए ये अब एक तरीका बना हुआ है हमारा रीजन में कि इसका
عوام کا ڈومیسٹک پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ایک چیز کیا جاتا ہے. آپ نے ایک دیکھا کہ بھارت میں جب الیکشنز چل رہے تھے تو انہوں نے بھی ایک ایڈونچر کیا تھا پاکستان میں، جس کے ہم نے اس وقت بھی سخت جواب دیا تھا. آج کل ایران کے اندر بہت سا پریشر ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اینڈ میں تو امید رکھتا تھا کہ ہمارا دونوں جو برادری ممالک ہے تو اس قسم کا واقعہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. بہت افسوسناک بات ہے. پورا پاکستانی قوم، پاکستان فوج، ہمارا آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے واضح کر دیا، سب کو دکھا دیا کہ پاکستان اپنا سوورینٹی کی وائلیشن پہ سمجھوتا نہیں کرتے. اب امید میرا یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی دونوں طرف جو ہے ڈپلومیسی پہ زور دیں گے تاکہ اس لڑائی میں اضافہ نہ ہو. اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے لیے، ہمارا نیبر کے لیے، ہمارا ریجن کے لیے خطرناک ہوگا. اس کو آپ جو بھارت کی طرف سے بالا کوٹ کا واقعہ تھا اس کے ساتھ ایکویٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور ایک اور بحث بھی جنریٹ ہوئی ہے کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ بھی ان دنوں میں ایران میں تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں واقعات میں مماثلت کے طور پہ آپ اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا ریجن میں ایک طریقہ کار جو ایک بھارت کی طرف سے اگزامپل میں نے سائٹ کیا، اور کل مجھے یہی ایک فیلنگ ہوا جب یہ اٹیک ہوا ایران کی طرف سے کہ ان کا اپنا ڈومیسٹک پریشر کے نتیجے میں ماضی میں انہوں نے دوسروں ممالک کے ساتھ یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس قسم کے حملے کیے جس سے وہ اپنا ڈومیسٹک پریشر کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. آج کل بھی ان کا جو ڈومیسٹک انٹرنل پریشر ایران میں بنا ہوا ہے، میرا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفیوز اور کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ واقعہ کیا. جو بھی وجہ ہوگا نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے اور نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں. بہتر اور پورا ریجن میں دہشت گردی ہمارا ایک جوائنٹ ایشو ہے. میں تو ہر کسی سے یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی اکیلا دہشت گردی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں سب مل بیٹھ کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے بجائے ہمیں سب مل کے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانا چاہیے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے تو پھر وہ ان دہشت گردوں کا جیت ہوگا. وہ یہی چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ٹینشنز اور ریجن میں کیوس بھرے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بطور پاکستان کے ریاست، ایران کا ریاست یا جو بھی ممالک کہ ہم ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے. ہم ڈپلومیسی کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ. مسئلے کا سفارتی حل آپ کی نظر میں نکالا جائے. اب ہم الیکشنز اور آپ کی کیمپین کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا آپ کو وہ کافی جذباتی اور جو رسپانس ملا آپ کے کارکنوں کا آپ کے سانگڑ کے جلسے میں بھی اور ان جنرل بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کی کیمپین ہے، تو کیسی چل رہی ہے آپ کی کیمپین؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے رسپانس؟ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین بہت ہی اچھا چل رہا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے ہم تو کافی دیر سے کیمپین کرتے آ رہے ہیں. میں نے خیبر پختونخوا میں 10 سے زیادہ پارٹی کی کنونشنز سے ایڈریس کیا ہوں. پنجاب میں مختلف جگہوں سے، گجرانوالہ میں ہم نے کنونشن کیا، فیصل آباد میں ہم نے جلسہ کیا، بھاولپور میں ہم نے جلسہ کیا، اور بلوچستان کے کوئٹہ میں، نصیر آباد میں ہم نے جلسے کیے. سندھ کے مختلف علاقے میں بھی میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہا ہوں. ہم نے ساتھ اپنا منشور بھی لانچ کیا ہے، اور ہم اپنے منشور کے زور پہ اپنا نظریہ کے مطابق الیکشنز لڑ رہے ہیں جیسے ہم ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. آپ پنجاب میں اپنی پارٹی کی پولیٹکس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم لیگ نون کراچی کے عوام، پورے سندھ کے عوام اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو منی بیک گارنٹی کے الفاظ استعمال کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کریں گے، اگر نہیں کی تو منی بیک گارنٹی ہے. تو ڈو یو فیل تھریٹنڈ کہ اگر کم از کم کراچی کے عوام نے مسلم لیگ نون کی بات سنی جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کی؟ کراچی کے عوام نے ان کو اب ایکسپیرینس کیا ہے. پچھلے 18 مہینے میں نون لیگ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے.
ہم نے MQM نے ہم سارے اتحادیوں نے زور دیا کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، یہاں صرف ایک بلدیاتی نظام یا ایک صوبائی حکومت اکیلے کام کرے تو اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا، جب ہم سب مل کے کام کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم نے بہت زور دیا کہ K4 کا جو واٹر کا پانی کا منصوبہ ہے، ماضی میں چاہے وہ برا میاں صاحب کا حکومت ہو یا خان صاحب کا حکومت ہو، اس پہ وہ انیشلی بجٹ رکھتے ہیں اور پھر وہ بجٹ کم کرتے ہیں، ہمارا منصوبہ سلو ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے کراچی کا۔ میں نے سب کے سامنے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں آپ کا شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے تاکہ انہی مہینوں میں ہم اپنا کام مکمل کر سکیں، مگر افسوس کے ساتھ نون لیگ نے وہی کام کیا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے، اور ہمارا K4 کا منصوبہ جو پہلے بجٹ الاٹ کیا گیا تھا اس کو مزید کم کر کے یہ میسج بھیجا کراچی کے عوام کو کہ ان کا دلچسپی نہیں ہے ہمارے مسائل حل کرنے سے۔ پھر انتخابی مہم کے سلسلے میں پچھلے الیکشن میں شہباز شریف صاحب کراچی سے خود لڑ رہا تھا، اس الیکشن میں شہباز شریف صاحب کا یہ امپریشن ہے کہ مسلم لیگ نے کراچی سے، میں پولائٹلی کہنا چاہ رہا ہوں، امپولائٹلی یہ ہوتا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ بھاگ چکے ہیں اور میاں صاحب نے اپنا جو کینڈیڈیچر تھا کراچی کا وہ ودرا کر چکا ہے۔ تو بہت پولیٹیکلی اینڈ حکومت کی طرف سے میرا خیال میں ان کا اتنا دلچسپی نہیں ہے کراچی میں۔ وہ لفظی طور پہ آپ کی ٹی وی پہ آ کے نعرے تو مارتے ہیں، مگر وہ جو ضرورت ہے، اس لیے کراچی از دی اونلی میگا سٹی وی ہیو ان دس کنٹری۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو پورا ملک کا معیشت کو اٹھا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں وفاق، صوبائی حکومت، بلدیاتی نظام کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ the needs of a mega city like Karachi are above and beyond just the support that a local government system یا provincial government can give۔ آپ کا پنجاب کی طرف جو انٹرسٹ بڑھا پریکٹیکلی پچھلے کئی سال سے، ریزنز جس کا آپ بھی حوالہ دیتے ہیں، آپ کی جماعت بھی، پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پریزنس نہیں تھی، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا پہلے تو آپ کی طرف سے مطالبات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے، لیکن آپ لوگوں نے پنجاب کا رخ کیا، تو کوئی امید جاگی ہے؟ یہ جو اچانک اعتماد آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کچھ آزاد کینڈیڈیٹس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے بعد؟ بات نہیں ہے اتنا، تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں میں موجود ہے۔ پنجاب میں ایک سازش کے تحت ہمارے قیادت سے لے کے کارکن تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی میں تختے دار پہ لٹکایا گیا۔ میرے کارکن کو نہ صرف عدالت کے تھرو مگر ٹارگیٹنگ کلنگز کے تھرو پنجاب میں، لاہور میں، پورا صوبہ میں ٹارگٹ کیے گئے۔ میرا وفاقی وزیر کو پچھلے حکومت میں شہباز بھٹی صاحب کو شہید کیا گیا۔ میرا گورنر پنجاب کو مارا گیا۔ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہار نہیں مانا اور ہم اپنا سپیس انشاءاللہ تعالی واپس لیں گے۔ ایک الزام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے جماعت پہ، کہ آپ کا تو دلچسپی نہیں ہے پنجاب پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا لاہور سے الیکشن لڑنا ایک تو اس الزام کا منہ توڑ جواب ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ جو رسپانس ہمیں ملا ہے لاہور کے عوام سے، اس علاقے کے عوام سے، وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا۔ آپ کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے پنجاب سے ہمیں صرف ایک مہینہ کے لیے سیاست نہیں کرنا ہے، ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے، اور اس کے لیے یہ میرا آغاز ہے۔ لیکن چیئرمین صاحب، آپ کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ باقی پارٹیز کا دعویٰ ہے، نون لیگ پنجاب کی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی نے نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے، تو آپ کا کوئی ہے کہ کتنی سیٹیں نکال لیں گے، اور کوئی آزاد امیدواروں کی امید آپ کے ساتھ؟ جہاں تک نون لیگ کے پریڈکشنز ہے، آپ یاد کیجئے کہ جب ہم سب جب 18 مہینے پہلے حکومت تھا اور اس کے دوران بائی الیکشنز ہوئے تھے نا، 20 بائی الیکشنز یا 25 بائی الیکشنز،
وہاں تو کہا جاتا تھا کہ 20 تو ہمارے جیب میں ہے، 3-4 پہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ رزلٹس آئے، آپ کو نظر آیا کیا ہوا؟ تو میرا خیال میں جو نون لیگ کے پریڈکشنز ہوتے ہیں، بیان بازی ہوتے ہیں، وہ زمینی حقائق اور ان کے بیانات میں فرق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی بائی الیکشنز میں حصے لے رہے تھے۔ ہمارے کھاتے میں ملتان کا بائی الیکشن تھا جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، کراچی کا بائی الیکشن تھا جہاں ہم عمران خان کے مقابلہ کر رہے تھے، اور دونوں بائی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے۔ جو اس دفعہ الیکشنز ملک بھر میں ہو رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی بڑا تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر کافی انڈیپینڈنٹس جو خود الیکٹیبلز ہو، جو ان کا اپنا ماضی کا سیاست میں بڑا بڑا کردار رہے ہیں، یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کی طرف سے ان کو ٹکٹس نہیں دیا گیا ہے، تو وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سیاسی مرز عامہ پہ ہمارا جو اسٹڈی ہے، اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز جیسے جس طریقے سے کچھ ہمارے سابق ساتھیوں ایک امپریشن دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 دہائی اکثریت ان کا ہو گیا ہے اور بس اب ٹائم کی بات ہے، فیبری 8 آئے گا اور یہ وہ آپ سب سے کچھ رابطے میں ہیں؟ سوری ٹو کٹ یو آف، آزاد امیدواروں سے آپ کی ہم کوئی بالکل بات چیت اور بہت رابطے سے ہیں؟ آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کا زور پہ اور اپنا پارٹی کے امیدواروں کے مطابق الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ آف کورس جب ہم نے الیکشن حصہ کے فیصلے، جب الیکشنز شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہمارا اندازہ تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہوگا، ایک طرف پیپلز پارٹی ہوگا، ایک طرف مسلم لیگ ہوگا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ 3 وے فائٹ کا الیکشن ہوگا۔ اب میرا خیال میں زیادہ تر 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان مقابلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں جو اینٹی مسلم لیگ ووٹ ہے وہ مسلم لیگ کا اپنا ووٹ سے بہت ہی زیادہ ہے، اور ہم نے پاکستان کے عوام کے پاس جانا ہے، جا رہے ہیں، امید یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے۔ ہمارے ہاں کیونکہ آپ نے ہی میاں صاحب کو لاڈلا کا خطاب بھی دیا، کچھ لوگوں نے لاڈلا پلس بھی ان کو کہا، قبولیت ایک بہت زیادہ میٹر کرنے لگی ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ اب میاں صاحب کو سسٹم ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے یا چیزیں تبدیل ہوئیں جو اب آپ نے 2 پارٹیز کی دوبارہ بات کرنی شروع کی؟ میں ایک تو جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے، یہ تو آج سے نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ ہم لاڈلا ازم کی سیاست کو ختم کر کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانیں، عوام پہ بھروسہ کریں اور ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں۔ میاں صاحب ضرور یہ امپریشن دینے کا کوشش کر رہا ہے کہ وہ 4تھی بار لاڈلا بن کے آیا ہے اور اس کو ماضی کی طرح 2 دہائی اکثریت ملنے والا ہے۔ ایک فیٹ اکمپلی وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں۔ میرا خیال میں زمینی حقائق میں اور اس میں ان کے ایکسپیکٹیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ الیکشنز ابھی باقی ہیں۔ وہ اگر میاں صاحب 1997 یا 2013 جیسے ایکسپیکٹیشنز رکھ کے یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہوگا۔ لیکن آپ نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر 4تھی بار یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو عوام سفر کریں گے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑی انتہائی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ میاں صاحب آن دی ادر ہینڈ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ایجنڈا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ معیشت کو ریوائیو کرنا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے خیال میں معیشت پاکستان کا اہم مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ، اگر میاں صاحب کے پاس یہ طریقہ اس کو معلوم ہوتا تو وہ اس نے کیوں 18 مہینہ کے لیے سیکرٹ رکھا؟ اپنا بھائی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا؟
اتنا خفیہ راز تھا میاں صاحب کا پاکستان کا معیشت کا تمام حل کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا. اس وقت تو آپ بھی چیئرمین صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے. صرف ہم نے خود آ کے یہ کرنا ہے. بالکل ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. اور ہم نے جب اگست میں IMF کا پروگرام بڑا مشکل کے بعد حاصل کیے تھے, اس وقت سیلاب بھی ہو رہا تھا, تو ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. مگر میاں صاحب نے لندن سے ہمارا وزیر خزانہ اس وقت تبدیل کر دیا اور ہمیں پھر ایک بار پھر ڈیفالٹ کے خطرے میں ڈال دیا. اس لیے انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ یہ جو اگریمنٹ آپ نے IMF کے ساتھ اتنے مشکل کے ساتھ کیا ہے, اب ہم 3 مہینے کے لیے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. اس لیے سر جی پنجاب میں بائی الیکشنز چل رہے ہیں, تو سیاست ایک بار پھر کھیلا گیا. اور پھر آخر میں جا کے پاکستان کے عوام پہ سخت بوجھ ڈالنے کے بعد, پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کرنے کے بعد, پاکستان کی کرنسی کے فٹل کرنے کے بعد, اینڈ میں جا کے حکومت ختم ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب پیرس کیا اور ہمارا IMF ڈیل ہوا. مگر پاکستان کے عوام بے وقوف نہیں ہیں. ہم سب دیکھ رہے تھے ٹی وی اسکرینز پہ. آپ ایک دن کہتے ہو کہ ہم سیاست کو قربان کریں گے, معیشت کو بچائیں گے, اور دوسری دن آپ اسی معیشت کو قربان کرتے ہو اپنے سیاست کو بچانے کے چکر میں. مسئلہ کیا ہوا؟ نہ سیاست بچا, نہ معیشت بچا, نہ ملک بچا, اور ہم ایک سنگین معاشی کرائسس میں آج بھی موجود ہے. اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ایک طرف آپ کی معاشی پالیسیز ضروری ہیں, اور وہ معاشی پالیسیز کہ جب آپ قربانیاں مانگ رہے ہیں پاکستان کے عوام سے, تو ساتھ جو کمزور ترین طبقے ہیں ان کو آپ کوئی نہ کوئی سہولت دیں. مگر صرف معاشی پالیسی سے نہیں چلے گا. یہاں اسٹیٹ کرافٹ اور سیاست بھی ضروری ہیں, اور جس طریقے کا سیاست میاں صاحب کرنا چاہتا ہے وہی پرانا سیاست, وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست, وہ ذاتیات کی سیاست, ذاتی دشمنی کی سیاست, سیاسی انتقام کی سیاست. آپ کا جو بھی معاشی پالیسی ہوگا, آپ کا حکومت اس طریقے سے نہیں چل سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے. ہمارا یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے. ہم سیاسی انتقام پہ, ذاتی دشمنی کے بجائے ملک کو بچانے پہ اپنا وقت اور اپنا فوکس رکھیں گے. میں اس پہ ضرور آپ سے آگے جا کر تفصیلی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پرانے سیاستدانوں کی آپ مائنڈ سیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن انتقام کی سیاست, میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. PTI کے تناظر میں اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو PTI کے معاملات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اب میاں صاحب کہتا ہے کہ اس نے سب معاف کر دیا ایک دن, دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں تو حساب لوں گا, پھر کہتا ہے کہ میں نے تو معاف کر دیا. اب ہم پورا پاکستان اس شخص کو چوتھا بار وزیر اعظم بن رہا ہے نا, پہلی بار نہیں. ہم جانتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایکسپیرینس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کہ یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں, یہ انتقام کرنے والے ہیں. یہ اپنے دل میں تمام باتیں رکھتے ہیں اور وقت پہ حساب لیتے ہیں. ان کو انتقام کے علاوہ سیاست کرنا نہیں آتا. یہ ان کا تاریخ رہا ہے. آپ ایک دفعہ کر کے دکھائے ہو, دوسری دفعہ کر کے دکھائے ہو, تیسری دفعہ وہی کام کر کے آئے ہو, اور آپ مجھے بتا رہے کہ چوتھی دفعہ نہیں الگ ہوگا, اس دفعہ جو ہے میاں صاحب فرشتہ بن کے وزیر اعظم بنے گا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. بلاول صاحب, آپ نے اپنی جو آخری اسمبلی میں اسپیچ کی تھی اس میں افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہم اداروں کو ان کے ڈومین میں رکھنے کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکے. آپ نہیں سمجھتے کہ 16 ماہ کی ایک پاورفل حکومت سمجھا جاتا تھا اس میں پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں تھیں, ایک بہت بڑا موقع گوا دیا آپ لوگوں نے پاکستان کا ایک اہم ترین مسئلہ حل کرنے کا. ہم نے بہت سے موقع, we missed many an opportunity. And in politics you don't often get that many opportunities, and there were کچھ golden opportunities تھے جو میں سمجھتا ہوں معیشت کے لحاظ سے, جمہوریت کے لحاظ سے, پاکستان کی جس طریقے سے ہمارا حکومت چلتا ہے اس لحاظ سے, جو ہم نے وہ موقع لوز کیے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں نے اپنا آخری تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں سارے سیاسی جماعتوں میں, کوئی ایک سیاسی جماعت بھی نہیں, ہمیں ایسے فیصلے لینے چاہیے
جس سے آنے والے نسلوں کے لیے آسانی پیدا ہو، چاہے وہ آنے والے سیاستدان ہوں یا آنے والے جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے اب آگے آنا ہے، 70% پاپولیشن ہے، ان کے لیے ہمیں ان کے نظر سے سوچ کے، ان کی نظر سے دیکھ کے ہمیں فیصلے لینے چاہیے، جو کہ میرے خیال میں ہم نے نہ معیشت کے میدان میں نہ سیاست کے میدان میں یہ ایسا کیا تھا۔ ہمارا جو ساتھ تھا 18 مہینوں کے لیے، اور جو نیت ہمارا ساتھ ہونے کا، ایٹ لیسٹ میرا جو ایز این موٹیویشن تھا کہ ہم یہ سب ساتھ مل کے کریں، کہ پاکستان کے اتنے سنجیدہ مسائل ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف خارجہ سطح پہ ایک بحران تھا، ایک جمہوری اور آئینی بحران، تو ہم سب اپنا اپنا سورٹ آف فرنٹس مینیج کر کے سب مل کے اس کا مقابلہ کریں، مگر ایسے نہیں ہوا۔ جہاں تک ادارے کو دائرے میں رہ کے کام کرنے والی بات ہے، بالکل اس کا وہ ایک لانگ ٹرم جدوجہد ہوگا، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ بھائی اس کو کرنے کے لیے میرے خیال میں جو سب سے پہلے کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ سیاستدان کو اب اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں دوسرے اداروں کی طرف۔ ہمیں اپنے دائرے میں سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمان ہے، پارلیمان کی کمیٹیز ہے، ان کو امپاور کر کے سیاست کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھلوری ماریں گے، اپنے آپ کو انڈرمائن کریں گے، سیاستدان ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تو کیا امید ہوگا کہ کوئی اور آپ کو عزت دیں گے؟ میرا خیال میں ہمیں اپنا طریقہ کار کو درست کرنا پڑے گا، اور خود بالکل صحیح ہم یہ بھی چاہیں گے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، ایگزیکٹو کی ڈومین میں یا کسی اور کی ڈومین میں۔ اس سے تو the way that a government works and functions وہ متاثر ہوتا ہے۔ اپنا گھر درست کرنا سیاستدانوں کا یہ تو ایک اہم بات ہے ہی، لیکن پاکستان میں طاقتور ہلکے سیاستدانوں کو تو نہیں کہا جاتا، عام طور پر ریسیونگ اینڈ میں ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، یا کل کو آپ حکومت میں آئے تو آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ دیکھو یہ جو بات تھا، this is one of those golden opportunities that we as politicians let slip۔ اب یہ ایک تاریخی موقع تھا جہاں پورا اسٹیبلشمنٹ نے، اٹس ناٹ کہ ایک انڈیویجول نے بات کی نا، ایک انسٹیٹیوشنل موقف تھا، اور اس انسٹیٹیوشنل موقف کا جو مومنٹ تھا اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا تھا، اس کو ہمیں پاکستان کے فائدہ میں لے کے جانا تھا۔ نہ حکومت کے سیاسی جماعتوں نے، نہ اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں نے اس سوچ کو طاقت دیا، اس سوچ کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ سپیس دلوائے۔ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ایک سوسائڈ اٹیک تھا جمہوریت پہ۔ میں نے تو پارلیمان پہ تب بھی کھڑا ہو کے کہا کہ آج پی ٹی آئی کا قیادت نے اپنا پارٹی کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ پورا جمہوری نظام کو بند گلی میں دکھیلا جائے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیبرری 8 کے بعد ایک ایسا جمہوری سیاسی حکومت کو جیسے پیپلز پارٹی کو رسپانسبلٹی ملتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو واپس اس طرف لے کے جائیں، کہ ادارے بھی مان جائیں کہ ہم اپنے دائرے میں رہ کے ہم بالکل سیاست میں عمل دراخت نہیں کرنا چاہیں گے، اور سیاستدان سیاست بھی کریں گے، اپنے آپس کا ایشوز آپس میں ہم حل کریں گے۔ اگر ہم حل نہیں کریں گے تو پھر کبھی سپریم کورٹ مداخلت کرے گا، کبھی کوئی اور ادارہ مداخلت کرے گا۔ اب تک یہ میری سب سے حیران کن بات ہے کہ جو میرے خلاف مخالف سیاستدان ہیں یا حریف ہے، جو الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں، اپنے آپ وزیر اعظم کے 4تھے بار امیدوار ہے، یا خان صاحب دوسرا بار تو امیدوار ہوگا، یہ اب 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ It's not like they don't know what they're doing. They know exactly what they're doing. ایک دفعہ حکومت میں رہ کے، دوسری دفعہ حکومت میں رہ کے، پھر توبہ کر کے COD بھی تیسری دفعہ، پھر وہی کام، اور اب 4تھی دفعہ میاں صاحب is starting from square one۔ مطلب وہ this is not Nawaz 4.0 is the same as IGI Nawaz 1, right؟ تو یہ تو مطلب درمیان میں چارٹر ڈیموکریسی بھی گیا، جمہوریت بھی گیا، وہ وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ سیاست میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ خان صاحب کو بھی بہتر جاننا چاہیے
خان صاحب بھی چلے پہلی دفعہ تو وزیر اعظم بنا، مگر پاکستان میں تو بڑا ہوا ہے سیاست کا نظام سے 30 سال سے زیادہ، اس کا اپنا ایک سیاسی سفر ہے. کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ؟ کیا ان کو نہیں اندازہ کہ ان کی سیاست کا نقصان؟ وہ تو 5-10 سال بعد ویسے ہی یہ قابل نہیں ہوں گے کہ یہ چل سکے اور اپنے کام کر سکے. جو فیصلے وہ آج لے رہی ہے، میرا جنریشن کو اس فیصلہ کو بوجھ اٹھانا ہے. اس لیے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہوں. اس لیے میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، جس کا تقریر آپ اگزامپل دے رہے ہو، کہ ہمیں سب مل کے وہ فیصلے لینے چاہیے جو آنے والے نسلوں کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکلات میں اضافہ نہ ہو. اس وقت پاکستان کا جو تاریخی معاشی بحران ہے، ہم نے شاید اپنا تاریخ میں اتنا مشکل معاشی حالات کا مقابلہ نہیں کیا. دہشت گردی کے حوالے سے ایک بار پھر وہ سر اٹھا رہے ہیں. فارن پالیسی کے لحاظ سے ہمارے 3 میں سے 4 جو نیبرز ہیں، کل کے بعد 3 میں سے 4 نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اب پھر سے خراب ہو چکے ہیں. ہمارا حقوق جو جمہوری نظام ہے، اب پاکستان تو 1947 میں بنا، باقی تمام ممالک آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ ملک بنتے ہیں پہلے 5-10 سال اس میں لگاتے ہیں کہ کون سا نظام ہونا چاہیے، جمہوریت، آمریت، پارلیمنٹری، پریزیڈنٹ، پھر وہ فیصلہ کر کے اسی نظام کے ساتھ لے کے چلتے. یہاں ہم ہر 5-10 سال بعد کہتے ہیں کہ ہم پھر سے شروع ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی حکومت بنے وہ اب اپنا ذمہ داری سمجھے، وہ اپنا فرض ادا کرے. ہم اتنا لائٹلی جو پاکستان کی مشکلات ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. یہ عام مسئلے نہیں ہیں، یہ سنگین مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا، کوئی یہ تو پھر ذاتی دشمنی کی سیاست کے بجائے ہم اپنا نیشن کو، اپنا ملک کو پرائیورٹی دے کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور فورن پالیسی جو پاکستان کی جیسے رن ہوتی ہے، اس پہ ہمارے ملکی اور غیر ملکی جو آبزرورز ہیں وہ کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر چکے ہیں اور لکھ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ کہاں سے چل رہی ہے. آپ کی نظر میں یہ جو وقتی منتخب حکومت ہوتی ہے، فورن پالیسی ٹوٹلی ان کی ڈومین ہونی چاہیے، اداروں کی ہونی چاہیے، یا دونوں کو مل کے چلانی چاہیے؟ آئی تھنک دیٹ ڈفرینٹ کنٹریز، مختلف ممالک میں ان کا فارن پالیسی پہ ایک اثر ہوتا ہے، یہ انفلوئنس ہوتا ہے فرام ڈفرینٹ ایریاز. تو ایک تو پارلیمنٹ کا اور پارلیمان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے فارن پالیسی پہ، فارن ریلیشنز کمیٹیز کے تھرو اور عام پارلیمانی کارروائی کے تھرو. پھر ہر ملک میں ایک فارن آفس ہوتا ہے جس کا ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹک اپروچ ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہوتا ہے. ان کا تو obviously ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ میں. اور تمام ممالک میں ان کا انٹیلیجنس سروسز کا ایک انپٹ ہوتا ہے، ان کے آرم فورسز کا ایک انپٹ ہوتا ہے، ان کے پینٹاگون کا یا ڈیفنس سیکٹر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے فارن پالیسی پہ. اور عام پبلک کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے فارن پالیسی ہے. اور آج کل یہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ تو anyway this is entered into a new era as far as that's concerned. اب پاکستان کے لحاظ سے بھی جیسے ہر in every walk of life ہم چاہتے ہیں کہ جو سویلین ادارے ہیں جن کا کام ہے ان کو مزید طاقت دیا جائے، وہ اپنا کام کرے اور سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے، a strong foreign minister will obviously first and foremost rely on his foreign office and prioritize his foreign office, will also rely heavily on input from the intelligence services and the defense sector, particularly a country like Pakistan جہاں جو geopolitical حالات ہے ہمارا ارد گرد ہمارا ریجن میں جس طرف جا رہے ہیں. تو this is will require a multi-institutional approach. ایک آپ نے بات کہی، کابل میں چائے پینے کے اچھے نتائج ہمارے لیے نہیں نکلے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے انٹرویو میں کہا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ بھی ڈومین کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی حکومت اور ادارہ جاتی پالیسی تھی کابل میں چائے پینے کی، یہ تو بہت حوالوں سے کہا جاتا ہے. This was مسٹر خان صاحب کی اپنی ایک عجیب کنسپیریٹوریل موقف رہا ہے جہاں تک دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، ہمارے اپنے طالبان کے حوالے سے، دوسرے ملک میں دوسرے تنظیموں کے حوالے سے. اس نے اپنا ایک مخصوص ایک نظر سے یہ سارے چیزیں دیکھتے. He's always had a certain line. وہ لائن ہمارے ادارہ کا لائن نہیں رہا تھا. ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے ان کا
بیک بون توڑا تھا. ادارے نے مخالفت نہیں کی جنرل باجوہ کے انڈر اس وقت؟ ایکچولی آئی تھنک ادارے کے اندر اس وقت کافی مخالفت تھا اس ڈیسیجن میکنگ ان کے لحاظ سے. جب ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوا تھا پارلیمان کے سامنے نہیں لے کر آیا. جب آخر کار لے کر آیا تو میں نے بہت مخالفت کیا. میں نے اس چائے پینے کے کپ کا جو بات ہے میں نے ادھر پارلیمان کی میٹنگ میں ان کے سامنے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے, اور اگر کرنا تھا آپ ٹی وی پہ کیسے آئیں. اس لیے ہی wasn't the only ISI chief that went to کابل in those days. تو پورا دنیا کے انٹیلیجنس ایجنسیز انگیج کر رہے تھے. اینی وے وہ the point was not that. The point is کہ یہ پالیسی کہ پارلیمان کو ملک کو بتایا بغیر جو ہمارے اپنے ٹی ٹی پی تھے, forget about ہمارا اپنا ٹی ٹی پی تھے, ان کو از خود معافی دینا, یہ فیصلہ کرنا از خود فیصلہ کرنا کہ ہم ان سے نہ صرف بات چیت کریں گے, مطلب بات چیت کا تو رنگ ہو سکتا ہے نا کہ بات چیت یہ کرے کہ پاکستان کا آئین تسلیم کرو, ہم نے اب آپ کو ہروائے ہیں جنگ میں, تو جو لوگ سنگین واقعے میں ملوث تھے وہ تو اپنا سزا دیں مگر باقی سب مین اسٹریم میں آ جائیں. لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی. جو پاکستان میں سنگین دہشت گردی کے واقعے میں دہشت گرد ملوث تھے, خان صاحب نے ان کو جو افغانستان میں رہتے تھے یا افغانستان کے قیدی ہوتے تھے اور وہ فرار ہوئے, ان کو دعوت دیا کہ آئے پاکستان میں رہیں انکنڈیشنلی, ناٹ کہ آپ ویپنز چھوڑ کے پاکستان کی آئین مان کے توبہ کر کے, نہیں, آئے آپ اچھے بچے ادھر بیٹھ. یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے. خان صاحب اس پہ قائم رہا کہ یہ میں نے کیا. اب کون سی دنیا میں آپ مجھے ایک ایگزامپل دکھائے کہ ایک ملک جس نے جنگ جیتا ہوا ہو یہ ایسا کوئی فیصلہ کرے. نا وہ کیا سمجھ رہے تھے اس وقت, چلے جو شاید کچھ مہینوں کے لیے وہ آ کے آرام کر رہے تھے, پھر ان کے پاس جو ہتھیار آیا, وہ جو کام انہوں نے شروع کر دیا ہے, پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ایک آل آف کنٹری اپروچ لینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک ڈٹ کے اس پہ ایک سٹانس لیا ہے. جو افسوس کی بات ہے, جو ہم آج تک اس کا حساب مانگتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں تو ادارے خود اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یہ ہوا کیسے, کہ پاکستان کے اتنے شہداء, اے پی ایس کے شہداء, ہمارے اپنے شہداء, فوج کے شہداء, ان کا قربانیوں کو ہم بھول کے یہ فیصلہ کرے. اور اگر اس فیصلے سے امن آتا تو شاید میں بھی مان لیتا کہ ارے بھائی میں غلط تھا. اس فیصلے کی وجہ سے آپ نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا ہے, تو اس کے حساب کیے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور ڈومین کے اعتبار سے آخری سوال, ہمارے ہاں جو فورن انویسٹمنٹ لے کے آنا ہو یا ایکسچینج ریٹ یا یہ تمام چیزیں, اس میں بھی آج کل ادارے بہت سے حوالوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے یا یہاں پر بھی ڈومین طے ہونی چاہیے؟ جہاں تک ادارے کی بات ہے, ایک فورم اسٹیبلش ہوا ہے جو SIFC کے نام کا فورم ہے. سوچ اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم ایک سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کریں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن منسٹری ہیں اور جو کامرس منسٹری ہیں, ان کو ان چیزوں میں لیڈ رول لینا چاہیے, اور پھر جن کو ان کو ضرورت پڑے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ حکومت ہو, چاہے وہ کسی ادارہ سے کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو, تو ان سے وہ ایکسپرٹیز لے کے کام کرے. مگر there's no harm in having a committee, but the prominent role in those committees should be, especially if it's to do with foreign investment, in the finance ministry and the commerce ministry. اب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. پہلے مینیفیسٹو کی طرف جانے سے پہلے جو ایک ڈیبیٹ ہے, فیئر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سو اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل ان سے لے لیا گیا, جو تمام معاملہ ہوا عدالت میں بھی گیا, لیکن آپ کے نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس پارٹیز کو اس حد تک ریگولیٹ کرنا, اور وہ بھی الیکشن سے چند دن پہلے, اس کا اختیار ہونا چاہیے؟ آئی تھنک الیکشنز کے بعد ہم سب کو, سارے سیاستدانوں کو, شاید اب تو پی ٹی آئی بھی مان لیں گے, ویسے تو وہ ان کا ایک غیر جمہوری سوچ ہوتا تھا, we should pass legislation that makes it easier, not harder,
for politicians, whatever, whatever. कभी उसके थ्रू, कभी किसी और दूसरे रास्ते के थ्रू हमें तो पता नहीं कौन सी कितने लंबे लंबे एफिडेविट्स फिल करना पड़ते हैं, कितने सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, कितने चीज़ें मुकम्मल करने पड़ते हैं, जो कि आपको फिर एक लॉयर हायर करके, एक अकाउंटेंट हायर करके उसके किए बगैर आप ये फॉर्म्स तो नहीं फिल कर सकते। मैं चाहता हूँ तो आम आदमी जा सके, वो कह सके उनके कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो वी शुडंट पुट इतने सारे रुकावटें उनके सामने। तो ज़रूर इलेक्शन के बाद इस पे इसी तरह पीटीआई से भी ये रुकावट नहीं लगा। पीपल्स पार्टी का जो जहद आज से नहीं 30 साल से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिहाज से चलता आ रहा है, हम अपना रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी इलेक्शन कैंपेन में भी हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिहाज से जो हमारा मंशूर में तमाम चीज़ें थे, हमने वो फिर करके दिखाया। जैसे ये अपोजिशन लीडर और पीएम के कंसल्टेशन के साथ इलेक्शन कमिश्नर बनना, इंटरिम गवर्नमेंट बनना, एक्सेट्रा। हमने ये सब कुछ किया ताकि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ जाए। ठीक है। आज भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, मगर इसके लिए कंसेंसस सबसे अहम बात होता है, और जो जमातें माजी में इस किस्म के कंसेंसस में रुकावत थे, आज वो शायद नहीं रहेंगे। 10 निकाती अवामी मुआशी मुआहिदे के उन्वान से आप लोगों ने जो कल जारी किया है, इस पे मैं जानना चाहूँगी, एक डिबेट ये रहती है कि कितने प्रैक्टिकल हैं ये मंशूर जो सियासी जमातें पेश करती हैं। IMF हमारे लिए एक रुकावट रहती है। सो अब आप 300 यूनिट्स फ्री फॉर ऑल बिजली जैसे भी वादे कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, तो फिर IMF की एक तलवार भी रहेगी, तो ये कितने प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, इसमें अमल दरामद कैसे होगा? थैंक यू। एक तो I think that everybody should read Pakistan People's Party's अवामी मुआशी मुआहिदा, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक फ्री सोलर के थ्रू बिजली दिलवाना चाहते हैं। जहाँ तक प्रैक्टिकलिटीज़ की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तारीख़ है, आप हमारा हर हुकूमत 1971, 77, 88, 1993, 2008 का मंशूर उठाए, हमारा हुकूमत का कंपैरिसन करे, और हमने हर हुकूमत में अपने मंशूर पे अमल दरामद किया। 2007 से लेके 2008 से लेके 13 तक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि किसी हुकूमत ने अपना 5 साल पूरा कर लिया, और पहली दफ़ा था कि पीपल्स पार्टी ने। उसमें हमने 90% जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादे किए वो पूरे किए। यही बातें होते थे कि कितना प्रैक्टिकल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप मुल्क को तो बेकारी बना रहे हो। पूरी दुनिया मानता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सोशल सेफ्टी नेट, इसका कॉपी किया जा रहा है इजिप्ट में, एशियन स्पेसिफिक ममालिक है। मैंने ये काम करके दिखाया। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, मैं एज इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम पे तंज किया जाता था नून लीग की तरफ से। ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा दफ़ा वो चीन जा रहा है, 9 दफ़ा कौन जाता है चीन, उसको तो वो मेयर्स और गवर्नर्स रिसीव कर रहे हैं चीन के स्टेट्स में। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक विजन था, एक मंशूर था, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। जब मैंने ये अपना अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 निकाती एजेंडा में पेश कर रहा हूँ, इसमें 2 बातें हैं। एक है इसका फाइनेंसिंग का प्लान, साथ मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लूँ, बिकॉज उसमें मैंने फाइनेंसिंग का बताया है कि मैं कहाँ से काट के ये पैसा निकालूँगा। और जो हमारा सूबाई सिंध का हुकूमत रहा है, वहाँ हमने किसी न किसी शक्ल में इन मनसूबे का पायलट या एक चीज़ शुरू कर लिया है। जहाँ तक आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, वो तो बेतहाशा एग्जाम्पल्स है सिंध में, लेकिन जहाँ तक आपके मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 30 लाख घर बनाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान भर में गरीब तरीन लोगों के लिए, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट घर हो, उनके ख़वातीन को में मालिकाना हुकूक, तो हम सिंध में सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बना के दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले नेपाल में जब ज़िलज़िला आया था, उनके पास ये था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा घर बनाए हैं। उसके बाद सिंध का जो 20 लाख घर बन रहे हैं, जिसके लिए पैसा मिल रहा है, और उनके जो ख़वातीन हैं उनको मालिकाना हुकूक दिया जा रहा है। ये हमारे पास 5 साल नहीं था, जब सैलाब आया तो उसके 1 साल से कम के बाद हमारा बजट आया, इंटरनेशनली फाइनेंसिंग करना भी ज़रूरत था, तो हमने वो काम शुरू तो कर दिया। अगर 20 लाख में सिंध में कर सकता हूँ, तो पूरा पाकिस्तान में 30 लाख करना तो इतना मुश्किल काम
نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسان کارڈ یا مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر کے دکھائے ہیں نا. ہم نے سندھ میں ہمارا مزدور کارڈ کا پائلٹ شروع کر لیا ہے. کسان کارڈ کی اس لیے ہم سمجھتے ضرورت ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو جب مفت بیج دینا چاہ رہے تھے سیلاب کے بعد یا ہم ان کو کوئی سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہمارا ہاری رجسٹرڈ نہیں ہے, ہمیں بڑے زمیندار کے تھرو دینا پڑتا ہے بڑا الیبریٹ طریقے سے. تو یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کے پاس کسان کارڈ ہوگا تو ہم ڈائریکٹ ان کو سبسڈیز دلوائیں گے. جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے, ڈیولوشن کے مطابق 18ویں ترمیم کے مطابق آپ کو جو وزارت وفاق کا ذمہ داری اب نہیں رہا ان کو ڈیوالو کرنا چاہیے. اب وہ ڈیوالو نہیں ہوئے اور 17 منسٹریز آج تک چل رہی ہیں جو پاکستان کے عوام کو سالانہ 300 ارب سے زیادہ روپیہ اس میں ضائع ہوتا ہے. اس کو ڈیوالو کر کے ہم وہ پیسہ بچائیں گے. ہمارا اشرافیہ کو, بجلی گھروں کو, فرٹیلائزر کمپنیز کو, بڑے بڑے لوگوں کو, امیر طاقتور لوگوں کو سالانہ پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ 1500 ارب سبسڈی کی صورت میں جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں وزارتیں کو بند کروں گا, میں یہ سبسڈیز کو بند کر کے اسی پیسہ کو پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا. اس پہ آئی ایم ایف کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا. آئی ایم ایف صرف اتنا کہتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فنڈنگ ہو. تو میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ وہ ایک ہمارا سلوشن ہے کہ ہم کیسا مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی ہمارا طریقہ. لیکن یہ سب امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ایک اچھے وزیر خزانہ کی بھی ضرورت ہوگی اگر آپ کی حکومت آتی ہے. پلیز ڈراپ اے نیم. کون ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے؟ آئی تھنک دیٹ پاکستان کے عوام اس بات پہ ہمارا نیئر یونانیمس کنسنسس ہے کہ اینی بڈی بٹ دار. اور میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے چاہے ہمارا 2007 سے لے کے 2008 سے لے کے 2013 تک کا جو دور تھا, پاکستان کے ایکسپورٹس پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہم نے صدرزداری کے دور پہ لے کے آئے تھے, اس کے بعد نہ میاں صاحب کر سکا نہ خان صاحب کر سکا. سب کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس ہی ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ترقی کر سکتے ہیں, مگر دونوں ناکام رہے صدر زرداری صاحب کے مقابلے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ تھرکول ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو. وہی اکانومسٹ میگزین جو آج کل فیمس ہو چکا ہے, اس نے ہمیں اپنا اکنامک پالیسی پہ اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کو پورا ایشیا میں 6th ریٹ کر دیا ہے. بھارت کے بہت سے اسٹیٹس کا سے ہم آگے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسیز عوام دوست ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ اوپر کا نہیں, ہم نچلے طبقات کے, پسماندہ طبقات کی سوچ کے اپنے معاشی پالیسیز بناتے ہیں. اور یہ اب نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو باٹم اپ اپروچ ہے, باٹم ڈاؤن اپروچ ہے, وہ ناکام رہا ہے. باٹم اپ اپروچ سے معیشت بھی ترقی کرتے ہیں, عوام ترقی کرتا ہے اور ملک بنتے ہیں. آپ اس چیز کا کریڈٹ آپ کی جماعت لے رہی ہے, رائٹلی سو کہ سب سے پہلے اس کیمپین میں منشور کا اعلان آپ لوگ ہی اس کی تفصیل آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. لیکن نون لیگ کی رائے مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو کہ اوبویسلی آپ کی جماعت ہے 1.5-2 صفحوں کا منشور پیش کر رہی ہے, لیکن نواز شریف کا منشور تب شروع ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں, اور اقتدار میں تو ہم نے آنا ہے. یہ تو بڑا مذاق کی بات ہے. ویسے ان کا نہ منشور ہے نہ نظریہ ہے. ان کا منشور یہ ہے کہ گل ہو گئی اور چوتھی بار وزیر اعظم, بس یہی ان کا منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 حصے میں منشور ہے. ہمارا عوامی معاشی منشور جو میں نے آپ کے عوامی معاشی معاہدہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام یہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کا پلان چاہتے ہیں. تو میں نے 2 منشور بنائے ہیں. ایک میں نے جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کا اب ہمارا پلان ہے وہ بنایا. دوسرا جو ہمارا تفصیلی ڈاکیومنٹ جیسے نیشنل فارن پالیسی, باقی ریفارم, جو ایک بہت تفصیلی پالیسی ڈاکیومنٹ جو ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ مذاق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا منشور تب شروع ہوتا ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں. مطلب کہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں سیاست کیا ہوتا ہے, جمہوریت کیا ہوتا ہے, کہ یہ میرا منشور ہے, یہ میرا پروگرام ہے, میں اس میں لڑ رہا ہوں. یہ اتنا ایریگنٹ ہے کہ یہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں.
3 हफ्ते रहते हैं इलेक्शन तक और अभी तक वो पाकिस्तान के अवाम को नहीं बता रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं. आई मेक इट वेरी क्विक क्योंकि आई नो आपके पास वक्त कम है, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी एक मंशूर नहीं लेकिन एक एजेंडा का ऐलान का इजहार वो करते रहते हैं, दैट इज़ कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड की बहाली चाहते हैं इंक्लूडिंग इंडिया. डू यू थिंक, क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, आपने भारत का दौरा भी किया, भारत के मोदी के टाइम पे जो भारत है उस साथ ट्रेड हो सकती है, आप ज़ाती तौर पर भी समझते हैं कि भारत के साथ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि हमें अपना जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है. उसके लिए हमें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ट्रेड तो बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ भारत बट अफ़गानिस्तान के थ्रू, अब ईरान के साथ जो हमने हालात से ही करना था. ऑब्वियसली करंट कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स, बट ये एक एम होना चाहिए, अच्छी बात है. मियाँ साहब पे जो भारत के साथ हमारे एतराज़ात हैं कि वो एक ज़ाती ताल्लुकात पे अपना और भारत का वज़ीर आज़म के एक पर्सनल rather than institutional engagement से हालात बेहतर करने की बात हो रहा है. मैं समझता हूँ कि आपको इंस्टीट्यूशनली करना पड़ेगा. हमें कहना चाहिए कि हमारे दहशतगर्दी के मसले हैं, आपके भी दहशतगर्दी के मसले हैं, आए मिलके हम इनका मुकाबला करते हैं. हमारा कश्मीर का बहुत बड़ा इशू है, आपके भी कंसर्न्स है, आए हम इस इशू को हल निकालते हैं. मगर ये चीज़ें डिप्लोमेसी के थ्रू हल किए जाते हैं, एक दूसरे के शादिया की दावत पे आते हुए हल नहीं होते. अब हम यूथ के बारे में 70 साल के इमरान खान साहब कैसे यूथ के लीडर बन गए, हम देखते हैं ये बात जब हम कवर करते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को कि बहुत से नौजवान हैं जो कनेक्ट करते हैं उनके साथ मुख्तलिफ वजूहात की बेसिस के ऊपर. सो आप कैसे ये इस यूथ को जो खान साहब का सबसे बड़ा एडवांटेज है अब वो अपना क्रिकेटर की होने का है. और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मज़हब के बाद जो पाकिस्तान के अवाम का सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होता है वो क्रिकेट में होता है, सियासत में नहीं. उनको शायद ना मंशूर का, ना सियासत का, ना पॉलिसी का ज़्यादातर पता हो, मगर इतना पता है कि ये क्रिकेट है, उसका तो एडवांटेज तो है. मगर मैं समझता हूँ कि हमें यूथ को एज अ मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं लेना चाहिए. जैसे बाकी मुल्क में यू कैन यू नो economic basis पे जहाँ से वो where they from etc the different ways to split up, ऐसे ही यूथ का डेमोग्राफिक्स होते हैं. हम यूथ को जज्बात के बजाय पॉलिसी के थ्रू अपील करना चाहते हैं. मैं 2 इश्यूज यूथ के एड्रेस करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा है जहाँ तक तालीम है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट 2 मेन पॉइंट्स इन माई अवामी मुआशी मुआहदा जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए हैं. एक जो मैंने ख़ुद अपने आंखों से, इसलिए मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी से होकर आया हूँ, मेरा जो अपना एज ग्रुप है उससे एक जो मुझे पता चला और मैं जो एक एस्पेक्ट जिसका मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमें बताया जाता है कि आप तालीम हासिल करें, आप अच्छा मेहनत करें, आप पढ़ाई पढ़े, अच्छा ग्रेड ले लें, ग्रेजुएट करें और फिर आपको जॉब भी मिलेगा, आपका ज़िंदगी सेट. जो मैंने चाहा वो मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, जो असल में होता है कि आप एक डिग्री भी ले लेते हैं, कुछ लोगों के पास 2-2 डिग्रियाँ होते हैं, मगर वो रोज़गार मिलना मुश्किल होता है ना. उनकी बहुत से वजूहात हैं कि क्यों मुश्किल है. एक तो मुआशी पॉलिसी के लिहाज से, और दूसरा ये कि आप जब जाते हो नया डिग्री हाथ में लेके इंटरव्यू के लिए या जॉब लेने के लिए, तो कहा जाता है कि आपने तालीम तो हासिल किया है मगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. तो ये जो बहुत मुश्किल अरसा होता है, राइट, द टाइम फ्रॉम व्हेन यू ग्रेजुएटेड या यू फिनिश द स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न बट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू कांट गेट अ जॉब. तो मैं चाहता हूँ कि उस दौरान हुकूमत की तरफ से हम नौजवानों को कुछ माली मदद दे उस 1 साल के लिए जब वो रोज़गार की तलाश में है, उसको वो हम यूथ कार्ड के थ्रू देंगे. दूसरा जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे नौजवानों के लिए, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ पुअर, we don't have those positive spaces for the youth to engage in, for the youth to interact with each other. उसके लिए मैं चाह रहा हूँ, इसलिए हमारे लड़काना में एक सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी है, उसके बाहर हर सुबह 6 बजे लंबा लाइन होता है एंड इट्स पैक लाइक सार्डिन्स. मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट वापस लेकर आए.
उसमें ना सिर्फ लाइब्रेरी हो मगर डिजिटल लाइब्रेरी हो, वाईफाई हो, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आके इस सहूलत का इस्तेमाल करें। साथ साथ स्पोर्ट्स अगर वो खेलना चाहे तो स्पोर्ट्स खेले, अगर वो कल्चर एक्टिविटीज़ में, अगर वो सकाफती एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक में, उनका कोई जो हॉबी है, इंटरेस्ट है, वो होन करे, वो उधर इंजॉय कर सके। जो करियर सर्विसेज है, जो मॉडर्न स्किल्स है, एक तो मॉडर्न स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, वो सर्विसेज में नौजवानों को दिलवाना चाह रहा हूँ। करियर सर्विसेज, ताकि उनको बताया जाए कि आप में ये स्किल्स है, आप ये नौकरी का तलाश करें, या आपने अगर ये काम करना है तो हम आपको ये स्किल्स सिखा देते। अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है जॉब के लिए, तो हर किसी को नहीं पता कि वो इंटरव्यू कैसे करना है, वो उनको सिखाए। आपने अपना CV तैयार करना है। प्रोएक्टिवली हम ये कोशिश करें कि अपने नौजवानों की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। प्रोएक्टिवली हुकूमत ये कोशिश करे कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाए। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा इंटरवेंशन, इतना महंगा तरीन तो इंटरवेंशन नहीं है, इस छोटा इंटरवेंशन में हम के ज़रिए हम अपने नौजवानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तब्दीली लेकर आ सकते हैं। मैं अब एक आपसे क्वेश्चन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं बतौर एक खातून जो इस मुल्क में रहती हूँ, औरतों के मसाइल का या जो उनके चैलेंजेस हैं, क्या आपको उसका अंदाज़ा है? क्योंकि जिन पुराने सियासतदानों का आप तस्करा करते हैं, उन्होंने या तो मिसोजिनिस्टिक अल्फाज इस्तेमाल करके या ख़वातीन की एग्जिस्टेंस के ऊपर तनकीद करके आज तक बयान दिए। आपका सवाल तो आप औरतों के मसाइल बहुत अच्छी सवाल है। आई होप कि आपके पास कभी मेरे बारे में ऐसी कोई शिकायत तो नहीं मिलेगा। हमारा तरबियत तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने करवाई थी। हमने अपनी आंखों से देखा कि औरतें जो है वो हर काम कर सकते हैं, वज़ीर आज़म से लेके जो भी वो करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा नज़रिया है, हम ये चाहते हैं कि चाहे वो मुआशी तौर पे, चाहे वो इकनॉमिक स्फीयर पे, हुकूमत की स्फीयर पे, मुआशरे की स्फीयर में, कि ख़वातीन को अपना जगह मिले, बराबरी पे मबनी वो अपना सोसाइटी में, मुआशरे में स्पेस ले। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब आपके कीमती वक्त का। हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि आज आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन तफसीली तौर पर नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है पीपल्स पार्टी के मंशूर से लेके नौजवानों के लिए जो पीपल्स पार्टी के प्लान्स हैं उस तक। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। खुदा हाफिज़।